अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, बात करेंगे मुआशी मुश्किलात की जो कि सामना कर रही है आवाम, और आवाम की मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। अशिया खुर्नोश में की कीमतों में ख़ासा इजाफा देखा जा रहा है, और हालिया महंगाई की लहर से जो घरों के बजट हैं वो खासे मुतासर हो चुके हैं, जबकि सनती शोबों को खासा शदीद धचका भी पहुँचा है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, और कई ऐसे शहर हैं जहां पर 200 रुपए फी किलो से जायद चीनी की फरोख्त हो रही है। वजह क्या है? पैदावार में कमी है, या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, या हुकूमती पॉलिसियों के तसलसल का जो फुकदान है, ये वजूहात है। इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि हुकूमती सतह पर मॉनिटरिंग ना होने से मुनाफाखोर और आढ़ती सरगर्म हो चुके हैं। महंगाई के खात्मे के हुकूमती दावे जितने भी हुकूमत ने किए थे और जो ऐलानात किए थे वो बिल्कुल बरक्स है ज़मीनी हक़ाइक़ के। ग्राउंड रियलिटी कहीं मुख्तलिफ है। इससे महंगाई में इजाफा अगर नहीं रोका जा सका तो मुतवस्सित तबका गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात से ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको खासी मुश्किलात का सामना है। एहतजाज की कॉल दे दी है, और 19 जुलाई को एहतजाज की कॉल दी है। जबकि सदर कराची चैम्बर का ये कहना है कि हड़ताल का फैसला चारों सूबों के बड़े चैम्बर से मुशावरत के बाद किया गया है। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो ताजिर हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। कारोबार उनका जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, काफ़ी दबाव का सामना कर रहे हैं। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है उनका भी मैं तारुफ करवाऊंगी, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अशरफ मेमन साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, और सलीम सिचवानी साहब PTI से उनका ताल्लुक है, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि फैसल खलील अहमद एडवोकेट साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमें ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खुश आमदीद कहूँगी मैं आप तीनों हजरात को। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फैसल खलील अहमद एडवोकेट साहब आपसे। फैसल साहब, ये जो अभी आपने महंगाई पर और पेट्रोलियम मसनूआत पर और ताजिर बरादरी के मुश्किलात पे जो आपने एहतजाज की कॉल दी है, तो ये उस इत्तेहाद पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो तमाम मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ है, और ये मुल्की सतह पर एहतजाज की कॉल दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। देखिए, हमने जो एहतजाजी कॉल दी है, ये एक्चुअली जो बजट पेश हुआ है, फाइनेंस बिल जो पास हुआ है, उसकी जो एनोमलीज है उसकी एनोमलीज हुआ है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सारे जो पाकिस्तान भर के बड़े चैम्बर, खासूसी तौर पर चारों सूबों के बड़े चैम्बर हमारे साथ हैं। इसके अलावा जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं, तमाम ताजिर तंजीमें एक पेज पर हैं। और देखिए, हमने हुकूमत से मुतालबा किया है, 5 चीजों का हमने मुतालबा किया है। देखिए, 32 टोटल हमने निकाली थी जो बजट में एनोमलीज थी। उसमें से हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप ये 5 चीजें वापस ले लें, और अगर ये 5 चीजें वापस ना ली, जो कि काला कानून है और जो बिल्कुल ताजिर के खिलाफ चीजें हैं, उनको वापस लें, वरना 19 को सैटरडे वाले दिन भरपूर तरीके की स्ट्राइक की जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं हुकूमत से आपकी? नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये कल सुबह एक मीटिंग है गवर्नमेंट की, और मैं समझता हूँ क्योंकि तमाम ताजिर बरादरी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फ्रूट एसोसिएशन सब एक तरफ है। अच्छा। तो हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को हमारी बात समझ आएगी। ये 5 चीजें मुखर करके और नेगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और देखें, कोई भी चीज अगर स्टेक होल्डर से पूछे बगैर नाफिज कर दी जाए, कोई कानून हो जाए, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो हम गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी इसको देखें और ये 5 चीजें वापस लें, और दोबारा से आप डिस्कशन पे आ जाएं। अच्छा, आपके जो मुतालबात हैं, जिन 5 पॉइंटर्स का आप 5 पॉइंटर्स जो आप कह रहे हैं, वो शेयर करना चाहेंगे? 37A, 37B, जिसमें कारोबारी लोगों को गिरफ्तार करने का चीज है, उसको फौरी तौर पर वापस ली जाए। ठीक है। उसके अलावा 21S है,
21S ہے کہ اگر آپ 2 لاکھ سے زائد کوئی بھی تاجر رقم جمع کرائے گا کسی آفیشیل بینک اکاؤنٹ میں بھی، یعنی کہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں، تو اس پہ انکم ٹیکس کٹے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ای انوائسنگ ہے، ای بلٹی ہے، اور ہم یہ 5واں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر کو آپ نے ایف ٹی آر سے نکال دیا اس کو دوبارہ سے ایف ٹی آر میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں آپ واپس کر لیں، اس کو مؤخر کر دیں اور نیگوسیشن کا سلسلہ جاری کر دیں تاکہ حکومت اور تاجروں کے درمیان ایک سسٹم بن جائے. اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، 19 جولائی کی آپ نے اسٹرائک کی کال دی ہے، تو کسی حکومت کے نمائندے نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں 19 جولائی کی جو ہم نے کال دی ہے اس پہ حکومت کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب، باقی سارے ملک بھر کے پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے، تو ان سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس پہ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک حکومت یہ 5 چیزیں واپس نہیں کرے گی 19 جولائی کی ہڑتال اپنی جگہ قائم ہے. تو کیا ریسپانس آیا گورنمنٹ کا؟ آپ نے جب اپنے مطالبات سامنے رکھے، اتنی بڑی میٹنگ ہوئی، تاجر تنظیموں، گورنمنٹ نے ایک اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کمیٹی ان چیزوں پر غور کرے گی، میٹنگز کرے گی اور جلد اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا. لیکن ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جب تک آپ یہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہیں اس وقت تک ان چیزوں کو پہلے آپ 5 چیزوں کو مؤخر کریں، پھر اس کے بعد جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس پہ بالکل ہم میٹنگز کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا فیصل خلیل احمد صاحب، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایک قانون بنا دیتی ہے، نافذ کر دیتی ہے، یا پھر کوئی ایکٹ نافذ ہو جاتا ہے، بات سامنے آ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، جس طرح سے تاجروں کا ریئیکشن آیا، آپ لوگوں کا ریئیکشن آیا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی آج تک جتنی کمیٹیاں بنی ہیں مختلف، میں صرف اس مہنگائی کی یا ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں، احتجاج کے کال کے بعد کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اوور آل بات کر رہی ہوں، جو اتنی کمیٹیاں مختلف موضوعات پہ بنائی گئی ہیں ان کا کوئی حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ کراچی چیمبر یا کوئی بھی تاجر ہے وہ کسی وقت بھی، کوئی تاجر یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو اور ایک دن بھی کوئی کاروبار کا نقصان ہو. لیکن اب دیکھیں یہ کوئی ایسی کمیٹی یا ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ اس وقت تمام ملک کی جو بڑی آپ کی چیمبرز ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہیں، تمام ملک کی ایسوسیشن، ٹرانسپورٹ سب ایک پیج پر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بھاری اکثریت سے حکومت کے سامنے سارے تاجر آئے. تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم بڑی آسان ایک چیز دے رہے ہیں کہ آپ یہ 5 چیزیں جو ہم نے کہی ہیں ان کو آپ مؤخر کریں اور بیٹھ کے میٹنگ کریں. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگوں کی اگر کوئی کمیٹی بنے اور آپس میں نیگوسیشن ہو تو یہ معاملہ افہام و تفہیم سے بھی نبٹ سکتا ہے. ابھی جو کمیٹی بنی ہے یا اس سے آپ مطمئن ہیں، یا جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے جوابات سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں ہم کمیٹی کے لوگوں سے بالکل مطمئن ہیں، لیکن وہی بات جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ چیز چاہیے. ہم یہ ہڑتال کسی طور پر بھی مؤخر نہیں کریں گے اگر ہماری ڈیمانڈ نہ مانی گئی اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہ کیا گیا تو یہ ہڑتال 19 تاریخ پر روز ہفتہ کی بالکل اپنی جگہ پر قائم رہے گی. اچھا فیصل خلیل احمد صاحب، ایک آخری سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. اکثر ایسے مواقعوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے تو دھڑے بندیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اختلاف تو بہرحال موجود رہتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے معاملے میں بھی، تاجروں کے معاملے میں بھی کچھ دھڑے بندیاں سامنے آئیں؟ نہیں الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ یہ ہر ایک چھوٹے دکاندار سے لے کر ایک بڑی انڈسٹری، ہر آدمی اس سے افیکٹ ہوگا اور ہماری جو کاروباری برادری ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے اور اس مسئلے پر ہم سارے اکٹھے ہیں. آج بھی ہم نے کراچی چیمبر میں آج بھی ہم نے سارے تاجروں کی، تمام تاجروں کی ایک اجلاس بلایا تھا جس میں جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں اور ایک آواز بن کر ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں
اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. کوئی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کی ہے آپ نے؟ جی ہماری اپیل تو سب سے یہ ہے, جب دیکھیں نا فائنانس منسٹر سے اپیل ہم نے کیا ہے اور سب ایک ہے, تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا علم ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیصل خلیل احمد ایڈوکیٹ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ. بڑی سیر حاصل گفتگو کی فیصل خلیل احمد ایڈوکیٹ نے, اور بہت پرعزم نظر آئے کہ جو احتجاج کیا جائے گا سب متحد ہیں, اور یقیناً اس سے جو نتائج ہیں وہ اچھے ہی برآمد ہوں گے. بالکل ہم بات کریں گے, اور اشرف میمن صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی, اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. اشرف میمن صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو مسائل کے حل کے لیے احتجاج ایک آخری راستہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا یہاں پر کچھ پوزیٹیو چیز نکل کے آئے گی؟ انشاءاللہ. میں ان کے اس مطالبے سے ایگری ہوں 100%, کیونکہ آپ کو معاشیت کو چلانا ہے, اور فریکوینٹلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ پینفل بات ہے کہ ایک ریسپیکٹیبل آدمی جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے, آپ کے ترقی میں اس کا اہم رول ہے. پھر آپ کی امپلائیز ہے, آپ کی ساری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ پروپر بزنس مین ہی کر رہے ہیں. جتنا آپ کو ٹیکسز کی شکل میں آ رہا ہے, چاہے وہ آپ کا ایکسپورٹر ہو, امپورٹر ہو, یا آپ کا چیمبرز کے, یہ آپ کے ساری بڑی چیمبرز ہیں اس میں. اور یہ بڑی پریسٹیج کی بات ہے کہ آپ کسی کو جب دل چاہے آپ اٹھا لیں اور اس کو بند کر دیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کالا قانون والی بات ہے. تو میں ان کے اس معاملات سے تو متفق ہوں, جو ان کے پروسیجر میں یہ 2 لاکھ والی بات ہے, اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں بڑے اہم ایشو ہیں, تو اس پہ تو بالکل تدارک ہونا چاہیے. میں دوسری طرف آتا ہوں, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا ڈالر جو ہے سلائڈلی ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے, 50 پیسے, 30 پیسے, 32 پیسے, جی ہاں, روز 4 دن سے وہ 25-50 کر کے وہ بڑھتا جا رہا ہے. 1 روپے تقریباً ابھی ہفتے کے اندر اندر بڑھ گیا ہے. اچھا, وہ 1 روپیہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, یہ جو نفع خور ہوتے ہیں نا, 1 روپے کو ملٹیپل کر کے وہ 4 روپے کر جاتے ہیں. وہ ریٹ ساری چیزوں پہ وہ کیلکولیٹ ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ اس کا امپیکٹ کتنا آتا ہے, کیونکہ آپ کا 70% جو آپ کی کمیونٹیز ہیں, جو آپ کی یوزیبل ہیں, جو آپ کے بہت سارے استعمال میں آتی ہیں, وہ ہم نے ڈیپینڈ زیادہ کر لیا ہے چائنا پہ اور دوسرا. تو وہ ڈالرز پہ ہی پیمنٹ ہو رہی ہے, ڈالرز پہ ہی پیمنٹ ہوتی ہے, آپ کے ڈیوٹیز بھی ساری ڈالر میں دی جاتی ہیں, تو اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ ابھی دیکھیں پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہی وہ 10% انہوں نے اپنا رینٹ, اس کا کرایہ بڑھا دیا ہے مختلف. اب یہ غریب آدمی پہ تو بہت بڑا امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. وہ 10% ایک اس کا صرف کرایہ نہیں ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن بھی جب اس کی جب چیز پہنچتی ہے تو اس میں بھی اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ سارا مل کے جو ہے وہ غریب آدمی آخری جو لے مین ہے اسی پہ سارا اس کا اثر پڑتا ہے, بوجھ آ جاتا ہے. اب بات یہ کہ دیکھیں ابھی سیلاب کی سی کیفیت ہے. ابھی پنجاب میں تو بہت برا حال ہو گیا ہے. آپ کا یہ لاہور سے لے کے آپ کے اسلام آباد تک, ابھی میں دیکھ کے آ رہا تھا ٹی وی, تو اتنا برا وہ سیلاب کی سی کیفیت ہو گئی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بارش کی اور فورکاسٹ ہے ان کی, تو اللہ نہ کرے کہ زیادہ صورتحال خراب ہو جائے گی. بالکل صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, طور پہ اس کے اثرات جو ہے اثرات بالکل مرتب ہوں گے. آپ کو بتاؤں میں ایک بات, تھوڑی معذرت چاہوں گا, کہ ابھی آپ کی گنے کی فصل ڈیو ہے. یہ سپٹمبر کے اینڈ میں گنا تیار ہو جاتا ہے, آپ کی کرشنگ شروع ہو جاتی ہے نا گنے کی. سندھ کے اندر آپ کے اکتوبر میں شروع ہوتی ہے, اور اس کے کچھ 1-2 ہفتے پہلے ہماری پنجاب میں شروع ہو جاتی ہے. تو کرشنگ جو ہے, پھر یہ فصلوں کا سارا معاملہ, اگر یہ بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آنے والا سال جو ہے زیادہ ہمارے زرعی طور پہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات. بالکل بالکل, اور مہنگائی میں تو اضافہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, ابھی کل جو پیٹرول مصنوعات میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کے اثرات تو فوری طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. بیکری آئٹم سے لے کے کوئی بھی آئٹم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اشیاء خورنوش کی قیمتیں وہاں پہ بڑھنی شروع ہو گئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ, مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, مسئلے کا حل کہیں پہ نکل نہیں رہا ہے, متوسط طبقہ سب سے زیادہ پس رہا ہے. یہ موجودہ حکومت کے جو کردار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے پرانا تسلسل چل رہا ہے ان کے اقتدار کا, تو ان کا ایک ہی مقصد رہا ہے عوام کو اور تاجروں کو دبانا. اچھا, کبھی بھی آپ نے کسی بھی بجٹ میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے تاجروں کو فیسیلیٹ کیا ہو. تاجروں کے لیے رعایتیں انہوں نے
प्रोवाइड की हो, जिससे तिजारत में इजाफा हो, जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा हो। और आपके सामने है कि 35 अरब डॉलर की जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो कम होकर 20 अरब डॉलर तक आ गई है। और उन्होंने जो 40 साल पहले जो हमारी बुनियाद डाली थी IPPs की सूरत में, वो भी पेट्रोल की मसनूआत से जो है ना, पेट्रोल से जनरेटर लेके उन्होंने चला दिए और बिजली की फराहमी शुरू करवा दी। क्यों? कि पेट्रोल की मसनूआत के अंदर में इनको डायरेक्ट बाहर से कमीशन इनको मिल जाते हैं। और जबकि हमें ईरान से, रशिया से एक अच्छे रिलायबल रेट पे पेट्रोल मिल सकता है, मगर इन्होंने ये लोग कभी नहीं लेंगे क्योंकि इनके कमीशन खत्म हो जाएंगे। खान साहब के दौर में आपके सामने कि इन्होंने कोशिश की रशिया से पेट्रोल लेने की और तकरीबन मामला तय भी पा गए थे, मगर रिजीम चेंज की वजूहत में से एक वजह ये भी थी। तो ठीक है, हुकूमती सतह पे जो मॉनिटरिंग है वो नहीं है, और ये सबसे बड़ी वजह है कि मुनाफाखोर और आड़ती जो है वो बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत होगी तो मॉनिटरिंग होगी ना। ये तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो खाने पीने वालों के टोला बैठा हुआ है, जिसको बिठाया गया है, बैठा हुआ भी नहीं, जिसको बिठाया गया। देखिए, जब कोई हुकूमत में आता है, बिठाने वाले भी खा रहे हैं और बैठने वाले भी खा रहे हैं, और आवाम और ताजिर पिस रहे हैं। ठीक है सलीम साहब, जब तक आवाम और ताजिर मिलके अपने हक के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। आपसे भी बिल्कुल बात को आगे बढ़ाएंगे और सवाल करेंगे कि हुकूमत क्यों, जब हुकूमत में कोई, ठीक है, अगर आप ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो उन्होंने कुछ फॉर्म 45 या 47 का जो जिक्र आप करते हैं, अगर उस हवाले से भी हुकूमत में तो बैठे हैं, अब तो आवाम की ऑब्वियसली खिदमत करेंगे। क्यों आपको ये शिकायत है कि अभी भी आवाम की खिदमत नहीं की जा रही है, आवामी मफाद में पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही? बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बार-बार याद वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे, खुशामदीद कहेंगे उनको प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी अशरफ मेमन साहब से। अशरफ मेमन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सलीम साहब भी बात कह रहे थे कि जो मैंने सवाल भी उठाया था कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं आई, बल्कि शायद गलत तरीके से आई। ठीक है, वो जैसे भी जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ओहदा किसी को दे दिया गया है या उसने हासिल कर लिया है, तो कम से कम वो उस ओहदे का मान तो रखेगा ना, वो अपनी पार्टी का, अपने ओहदे का, तो वहां तो कारकर्दगी वो दिखाएंगे और काम तो हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आवाम को डिलीवर नहीं हो रहा? देखें, जितनी भी पॉलिसियां बनती हैं ना, एडहॉकिज्म पे बनती है हमारे यहाँ। ठीक है, ये पहले क्या होता था कि कभी नोटिफिकेशन कोई निकलता था ना तो सालों में निकलते थे। यानी अब तो हमारे यहाँ क्या होता है कि SROs और नोटिफिकेशंस की भरमार होती है, यानी सैकड़ों के हिसाब से निकलते हैं और तसलसल साल भर चल रहा होता है। वो बजट के दौरान होते थे और वो पॉलिसियों में एक पूरी टाइम टेबल होती थी कि ये 5 साल, ये 10 साल, ये 15 साल के लिए ये प्रिविलेज और ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। अब क्या होता है कि वो एडहॉकिज्म पे फैसले होने लगे हैं, तो वक्त के साथ उनमें तसलसल भी नहीं है और लोगों का एतमाद का फुकदान है। अभी जैसे ये चीज़ की गई है, ये किसी तरह भी किसी दुनिया में, ये आपकी सबसे बड़ी डिग्निटी है आपका टैक्स पेयर, क्योंकि वो आपको टैक्स दे रहा है, आपके साथ पेयर होके काम कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और उसकी रेस्पेक्ट का दुनिया में आपके यहाँ उनके लिए पासपोर्ट अलग होते हैं, उनकी प्रमोशंस का एक अंदाज अलग होता है, उनको पूरे हर हिस्से में उनको पूरी तरह शरीक किया जाता है प्रोग्राम में और उनको सुना जाता है। अब हमारी ये चीजें थोड़ी सी इग्नोरेबल हो गई हैं, जो कि मैं उसको इसलिए इसको इस तरह से बात करके देखें, जैसे उन्होंने कहा ना कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम वो रिक्वेस्ट वाला ही ले जाए, क्योंकि वो समझ में आने वाली बात है कि इनको ये चीजें माननी पड़ेंगी कि ये ताजिर यहाँ का यही जनरेट करके देगा। यही आपके जो चारों सूबे के जो चैम्बर्स हैं, बड़े चैम्बर्स हैं, बड़े सिटीज के, उनको अगर ये टारगेट दे दें ना, तो जितना टारगेट वो हुकूमत चाहती है ना, FBR चाहती है, मैं आपको पूरा एश्योर करता हूं कि ये खुद आपको जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अतीक मीर साहब, मामलात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और ताजिरों के लिए, ताजिर बरादरी के लिए मुश्किलात जो हैं वो हर रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। एहतजाज की आपने कॉल दे दी है, लेकिन क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं
آپ کے مطالبات کی کو سمجھا جائے گا, سنا جائے گا؟ دیکھیں یہ جب تکلیف پہنچتی ہے کسی کو تو چلاتا تو ہے, رد عمل تو دیتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ایک روایت ہے کہ یہ احتجاج, ریلیاں, دھرنے, جس قسم کے حالات میں لوگ سارا عمل آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یہ امید نہ بھی ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی تو وہ اپنا اظہار تو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جتنی بھی چیزیں دیکھیں, میں جیسے مجھ جیسا آدمی یہ واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ ہمیں جتنی بھی اس وقت کاروباری جو ضربات ہیں, جتنی بھی کاروباری دکھ ہیں, وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کے سبب ہیں. اور آئی ایم ایف اس وقت پوری طرح اجارہ دار ہے ہمارے ملک کے مالیاتی اداروں کے اوپر. تو ہم بظاہر یہ سارے تو آئی ایم ایف کے دیے ہوئے دکھ ہیں, لیکن ہم چونکہ یہ پہنچتے ہماری مالیاتی اداروں کے ذریعے, ہماری حکومت کے ذریعے, تو میں احتجاج ان کے خلاف کرتے ہیں. اور یقین جانیے میں جو پچھلے 2 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس اتنی طاقت, اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے کہ یہ کسی ایسی بات میں امینڈمنٹ کروا لیں کہ جو آئی ایم ایف کسی بجٹ میں یا کسی پالیسی میں آپ حکومت کی بات آئی کر ایم رہے ایف ہیں, کا مندخل ہو تو یہ اس میں امینڈمنٹ نہیں کروا سکتے. عتیق صاحب آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومت مطلب حکومت کے اتنی مالیاتی کمزور ادارے. ہے, اتنی کمزور ہے کہ اپنی بات سامنے بھی نہیں رکھ پاتی, منوانا تو دور کی بات. دیکھیں میں سیدھی سی بات کروں, آپ اگر اپنے گھر میں 4 ملازم رکھ لیں جی تو ان ملازمین کا آپ کے سامنے کوئی اختیار بنتا ہے؟ گھر کے فیصلے کیا ملازم کے اختیارات کے تحت ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. تو گھر کے فیصلے آپ کے ذریعے ہوں گے نا. تو اب اس گھر کی پوری جو مالیاتی جو پالیسیز ہیں وہ تو چلی گئی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں. دیکھیں اس سے سود نے ہم سب کو ایک ایسی ہلاکت میں ڈال دیا ہے کہ جس سے نکلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم ان قرضوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی. اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہم ان کی شرائط سے نکل جائیں. ابھی حالیہ مثال دیکھ لیں. تو عتیق میر صاحب, یہ جو بات آپ قطع کلامی کی معذرت, جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, تو اتنی اسکیمیں اتنی مرتبہ آئیں, ملک سنوارو اور قرض اتارو اور پتہ نہیں کون سی اور بڑی ساری اسکیمیں, عوام نے اپنی زمین جائیداد بھی بیچ کے لوگوں نے اس میں پیسے دیے ہیں, تو وہ سب کارگر نہیں ہوئے. وہ کہاں گیا وہ سارا پیسہ؟ دیکھیں یقیناً حکمرانوں کے پاس نعرے ضرور ہیں, ایک فریب بیانیے ضرور جاری کرتے ہیں, لیکن حقیقتاً ان کی اپنی بھی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. آئیے اب دیکھیں اس میں کیا برا ہے کہ ایک حکومت اعلان کرے کہ ملک قرض اتارو, ملک سنوارو, پھر اچانک چپ لگ جاتی ہے, ایک پراسرار خاموشی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں لگتا کہ پیسہ گیا کہاں. اس سارے مسئلے کے پیچھے یقیناً آئی ایم ایف نے یا ان مالیاتی اداروں نے جن کے ہم مقروض ہیں, انہوں نے واضح طور پر ابھی بھی جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ڈیفالٹ ہونے سے تو جب بچائیں گے کہ وہ مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, وہ آپ کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گے. آپ کے بجٹ کا 52% حصہ تو وہ سود میں لے جاتے ہیں. تو اتنی چمکتی ہوئی دکان کوئی کیسے چھوڑ دے گا؟ یہی سبب ہے کہ ہم در حقیقت اللہ کی گرفت میں ہیں, کیونکہ ہم نے سودی مالیاتی نظام کو ایک ایسے ملک کا نظام بنا لیا جہاں ہم ریاست مدینہ کی خواب دیکھ رہے تھے. اس پہ اللہ پاک کی سب سے بڑی ناراضگی ہم نے بول لے لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہماری گردن ہے, یہ لوگ تو چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, یہ ہماری گردن نہیں چھڑا سکتے. یہ ہمیں پرفریب باتوں سے بہلا تو سکتے, لیکن نہ ان سے کوئی اچھی پالیسی کی توقع ہے, نہ ان سے ہم کوئی ریلیف مل سکتا ہے, نہ یہ اچھا کوئی بجٹ بنا سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں میرا خیال کچھ نہیں. یہ بے اختیار لوگ ہیں اور نوکر لوگ ہیں. بجٹ کو بنایا آئی ایم ایف نے, اسے پڑھا وزیر خزانہ نے, اس کو مسلط کیا عوام کے اوپر, پیسہ دینا عوام نے ہے. یہ کہاں میں تو انہیں حکمران ہی نہیں مانتا.
ٹھیک ہے، حکمران کچھ تو بااختیار ہو، اس جی کے ہاتھ میں کوئی تو بات ہو، لیکن یہ تو بے اختیار ہے نہیں۔ عتیق میر صاحب جی، آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سلیم سچانی صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے دور حکومت میں بھی تو کچھ اسکیمز ایسی آئی تھی کہ ملک کا جو قرضہ ہے وہ اتارا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب IMF کی طرف نہیں رخ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہی خاموشی اور وہی ساری جو چیزیں تھیں وہ دوبارہ سے کنٹینیو کر لیں۔ خاموشی کیسے کہیں گی؟ اچھا، جب رشیا سے 40% ڈسکاؤنٹ کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو 30 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹ تھی اس وقت، گیس اور پیٹرولیم کی۔ اگر 30 ارب میں سے آپ اس کا 40% ہٹا تو 12 ارب ڈالر بچے۔ یہ سالانہ 2-2, 3-3, 4-4 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور بھیک مانگنے پہ پاکستان کو مجبور بھی انہوں نے ہی کیا ہے، جو IPPS سے ڈالرز کی صورت میں روپے میں۔ تاجروں کے لیے کیا اقدامات کیے تھے آپ؟ جی، تاجروں کے لیے کیا اقدامات کیے تھے آپ؟ تاجروں کے لیے سب سے اہم اقدام تو یہی بنتا ہے کہ آپ ڈالر میں بجلی بنانا بند کریں، اور جب ہم روپے میں بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں بجلی کی، جب ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم خود روپے میں بجلی بنا سکتے ہیں اپنی، تو ہم باہر سے ڈالرز میں کیوں بنا رہے ہیں؟ اس ملک سے کیوں غداری کر رہے ہیں؟ کیوں عوام کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں تاجر کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں قوم کو خسارے میں ڈال رہے ہیں؟ ابھی اشرف میمن صاحب جو بات کر رہے تھے کہ سیلابی کیفیت ہے، اگر ہمارے پاس ڈیم بنے ہوتے تو یہی پانی اسٹور کیا جا سکتا تھا، ہائیڈل پاور سے بجلی بنائی جا سکتی تھی، ایسا ہی ہے؟ بڑی چیپ پڑ جاتی ہے بالکل۔ اور آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے کہ ہر سال ہمارے پاس 3-4 سال میں سیلاب آتا ہی آتا ہے، مگر ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے۔ یہ اربوں ڈالر کا پانی، یہ قیمتی پانی ہے، بالکل ایسے یہ پانی بے وقت پانی نہیں ہے، قیمتی پانی ہے، جس کو ہم بجائے اس کو کہ اپنے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے استعمال کریں، یہ ضائع ہو عوام کی بربادی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر جو کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ یہاں کا پانی ادھر موڑ دیا، ادھر کا پانی قیمتی زمین تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بادشاہ ڈیم پہ سروے کرنے گئے تھے پرائم منسٹر بنتے ہی، وہ آج بادشاہ ڈیم کا ذکر تک نہیں آ رہا کہیں پہ۔ وہ کہاں گئے ہمارے جو 10 ڈیم جس پہ تعمیر شروع ہوئی تھی اور جس کی چیکنگ بھی کر کے آئے تھے شہباز شریف صاحب، آج اس کے ذکر تک نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیں، جو ملک قوم کی تنزلی کے لیے اقدامات کریں گے، جن کی پالیسیاں یہ ہوں گی کہ ملک کو قوم بربادی کی طرف جائے، ان سے ہم ملک کی ترقی اور تعمیر کے کیسے کرتے ہیں؟ اشرف میمن صاحب، 129 کا بیرل تھا خان صاحب کے دور میں، اور عوام کو جو ہے 150 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا تھا، آج 67 کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیرل ہے، اور آپ کو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آج 80 سے 82-83 روپے ہونا چاہیے پیٹرول، اس کی جگہ پہ تقریباً 350 روپے لیٹر پہ انہوں نے پہنچایا ہوا ہے۔ تو ملک کو قوم کو لیے یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ عوام کو کس طرح غربت سے اوپر لائیں، غربت کی لکیر سے نیچے اوپر لے کے آئیں، ان کو غربت سے نکالیں، تو غربت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اشرف میمن صاحب، آپ کیونکہ معیشت پہ بڑی گہری نظر آپ کی ہے، آج اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل طے کر لیا، مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے اس کو دیکھیں؟ ایک عام آدمی تو یہ کہتا ہے اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے، معیشت بہت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو چھوٹا اور درمیانے درجے کا جو تاجر ہے وہ تو پس گیا ہے، متوسط طبقہ تو ختم ہو چکا ہے، اب تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا کے اب وہ متوسط نہیں، یعنی مڈل طبقہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اصول طور پہ یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ انڈسٹریل شیئرز ہیں، یہ سب جو کمپنیز ہوتی ہیں، مختلف انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان کے شیئرز جو ہے سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں، اس کی کارکردگی پر ان کے ریٹ اوپر یا نیچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی رافیل کی بات آئی تھی کہ وہ دنیا میں جو ہے اس کی ذرا سی پوزیشن خراب ہو گئی، شیئرز گر گئے تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں کون سا ایسا جن ہے جو 40,000 پوائنٹ سے 1,40,000 تک لے آتا ہے، اور کون سی ایسی امپرومنٹ ہوئی ہے ہماری انڈسٹریز میں جس پہ ہم کہیں کہ فخریہ طور پہ ہم نے امپرومنٹ کی ہے؟ یہ ایک تو مینوپولیشن ہے، اس کو ہم سرٹیفائیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پروپر ایک نظام چل رہا ہے، جس کو بہت سادہ لفظوں میں کہیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ صنعت کار ہیں، کچھ بزنس مین ہیں جو اس پہ رول پلے کرتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنلی ایک چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کو مافیا نہیں کہیں گے لیکن ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے جس کو سافٹ ویئر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ वो उसकी एक टेक्निक है, उस पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें ट्रैप होता है आम आदमी। बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करेंगे अशरफ मेमन साहब, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करेंगे अशरफ मेमन साहब, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और गेस्ट ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है। मेहताब चांदीवाला साहब हैं, ताजिर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी अशरफ मेमन साहब से, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले उनसे बात हो रही थी और उनकी बात नामुकम्मल रह गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका माशियत का एक क्राइटेरिया का एक सिंबॉलिक है कि भाई ठीक है जी, आपकी जो है माशियत पे इसका असर तो है, लेकिन वो गिने चुने कोई 2-4 हज़ार लोगों तक ही महदूद है। असल जो आपकी जो गुर्बत का जो मयार आपका जो नज़र आता है, आपके यहाँ देखें, ये आपकी जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं खाने पीने की, उससे आपका मयार पता चलता है, आपकी सब्ज़ी से, आपकी दालों से, आपकी कम्युनिटीज़ जो हैं, तो वो दिन ब दिन जो इंक्रीज़ हो रही हैं और गरीब की ताकत से बाहर हो रही हैं। फिर आपका ये कन्वेंस है जो पेट्रोल की शक्ल में आपको पड़ता है, अब ये 270-278 रुपए अभी चल रहा है रेट, तो मजमूई तौर पे तो गरीब आदमी 40,000 की जो सैलरी का है वो भी कोई आपको मिलते नहीं है, 40,000 बेचारे गरीब आदमी को, तो उसके असरात जो है। मेहताब चांदीवाला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहताब चांदीवाला साहब। वालेकुम सलाम। मेहताब चांदीवाला साहब, जो ताजिरों के मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े मुतालबात भी आपके सामने आए हैं और आपने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। जो छोटा और दरमियाने दर्जे का ताजिर है उस पर बड़ा शदीद दबाव है, तो कैसे देखते हैं आप कितना कामयाब हो सकेंगे अपनी बात मनवाने में, या जो मुतालबात आपने पेश किए हैं उसमें आपको कितनी कामयाबी नजर आ रही है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नर्म रवैया महसूस किया है आपने? देखें, ताजिर, मैं कहूँगा कि ताजिर जब भी हड़ताल पे जाते हैं उनका फ़ायदा तो नहीं है ताजिर को, लेकिन बहैसियत मजबूरी हड़ताल में जाते हैं। अच्छा, कोई भी आदमी अपना ज़ाहिर है नुकसान नहीं करना चाहता, ना ही ताजिर की ये सोच होती है कि मुल्क का किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। ठीक है, क्योंकि ताजिर तो ऐसा तबका है जो मुल्क की तरक्की के अंदर जो है वो हमपेश जो है रहता है। तो इसके अंदर जो बजट हैं, जो नई चीज़ें जो आई हैं, इसके अंदर ताजिर बहुत डिस्टर्ब है, ज़हनी तौर पर भी और माशी तौर पर तो पहले ही डिस्टर्ब थे। अच्छा, इसके जो असरात आएंगे जो मेरी नज़र के अंदर हैं वो ये हैं कि मुतवस्सित तबका जो है फिलहाल जो है वो समझने गुर्बत की लकीर के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो वो जो एक वाइट कॉलर है ना, वो गरीबी की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक तो है, इसके असरात जाहिर है हमारा जो वाइट कॉलर तबका है, जो एक मईशत का एक हिस्सा है और उसका बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर, तो हमें उसके बारे में भी सोचना है। जाहिर है हमने बहैसियत पाकिस्तानी तमाम लोगों को लेके चलना होता है और हुकूमत को भी जाहिर अपने साथ लेके चलना होता है। तो मेरी राय तो यही है कि इसके अंदर ताजिर जो तंजीमें हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं हमारी, और जितनी भी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के जिन शहरों की हैं, उनको बैठ के बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए, और इसको जितना हम तूल देंगे इतना ये हमारे लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है जी। तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि बजट के अंदर अब ये 1186 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अब ये क्या है ये अवाम को नहीं मालूम। मैं कहता हूँ अवाम को या अवामी नुमाइंदों को इसका पता होना चाहिए, यानी कि ताजिर बिरादरी के जो नुमाइंदे हैं उनको पता होना चाहिए। अब जिस तरह आपने देखा कि चीनी जो है 205 रुपए इस टाइम मार्केट के अंदर एक आम तौर पर बिक रही है, पेट्रोल 272 हो गया, डीजल 284 हो गया। तो अगर हम ये चीजें, ये जो जिस तरह टैक्सेस लग रहे हैं और जिस तेजी से लग रहे हैं और जिस हैवी अमाउंट्स के ऊपर लग रहे हैं और जिस सिस्टम पे लग रहे हैं, अगर हम इस सिस्टम के अंदर चेंजिंग नहीं लाए तो आने वाले जो 4 महीने हैं हमारे लिए ये समझ लें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह चैम्बर आपकी सियालकोट चैम्बर ने जो है अपनी जो चाबियां हैं इंडस्ट्री की वो पेश करी हैं, तो इसी तरह ऐसा ना हो कि तमाम चैम्बर जो हैं वो इस
کے اوپر اور اس جو ہے پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو تالے لگا دیں، اور جب اس کے بعد جو ایک مہنگائی کا اور بدنظمی کا سیلاب آئے گا نا، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اچھا، یعنی حکومت کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے، فوری ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو حکومت ایسے بجٹ میں قوانین لے کر ہی کیوں آئی، یا اگر آئی ایم ایف کا دباؤ تھا بھی تو حکومت کے پاس تو کم از کم یہ آپشن تو ہوتا ہے نا کہ وہ بات کرے آئی ایم ایف سے بھی، اور مطلب اپنے عوام کے لیے، اپنے تاجروں کے لیے، وہ طبقہ جو کہ ٹیکس پیئر ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، اس پر ہی اس طرح کے اقدامات، تو یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ حکومت کہیں کمزوری دکھا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں اس کا جواب یہ دوں کہ دیکھیں پہلے بھی بجٹ آتے رہے مختلف دور کے اندر، مختلف جو ہے پارٹیز کے دور میں، اس کے اندر ہمیشہ جب بجٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر عوامی نمائندے یا تاجر نمائندوں کو اس میں لیا جاتا ہے، اور ان کو کوئی سے بھی ٹیکسز لگانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تاجر نمائندوں کو اس کے اندر اعتماد میں لے کے لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ہم پر، بالکل ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، لیکن اس کا کچھ بیچ کا حل ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر جو ہے ایک ہم سروائیو کے ایک ماحول کے اندر آ جائیں، تاجر بھی سروائیو کر لے اور حکومت بھی سروائیو کر لے۔ اب اس کے اندر ٹیکسز لگا کے اس کا صرف ایک حل ہے کہ ٹیکسز لگا کے لیا جائے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شاید یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ بات چیت کر کے، اور کیا کہتے ہیں، جب تک ہم بیٹھ کے اس کا کوئی آپس میں سب جوڑ کے حل نہیں نکالیں گے تو اس کا میرے مہتاب صاحب کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ حکومت کو کوئی تجویز دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، تجویز تو بہت ساری ہیں، اس کے اندر ٹائم ہمارا کم ہے۔ کوئی ٹھوس تجویز جو قابل عمل ہو جو حکومت کر سکے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب بھی اگر ہم انڈسٹری سے کرتا ہے، جب اس کے اوورہیڈز بڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اوورہیڈز اپنے کم کرنے کے لیے اپنی ایکسپینسز کے اندر مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو اپنی ایکسپورٹ بڑھاتا ہے یا پھر اپنی پروڈکشن بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک فارمولا ہے، یا تو اپنی پروڈکشن بڑھائیں یا فیسیلیٹیٹ کریں اپنے تاجروں کو تاکہ ان کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، اپنے ایکسپورٹر جتنے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے پالیسیز بنائیں تاکہ ان کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ ٹیکسز ایک دنیا کے اندر ایک عام چیز ہے، وہ سب خوشی سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں جب میں سہولیات بھی تو ملے۔ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر جو انڈسٹری ایکسپورٹ اور لوکل انڈسٹری اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں انڈسٹریز کے لیے جو ہے سخت قانون ہے، اور جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے قانون لون ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہتاب چاندی والا صاحب، آپ کا موقف آ گیا اور آپ نے بڑی اچھی تجویز بھی دے دی۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے؟ اپنی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا اور بڑی ساری جو چیزیں کی گئیں، تو ان سے اگر بچا جا سکتا تھا تو بہت زیادہ بچت ہو سکتی تھی۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے، زیادہ نہیں، جی، 18.5 ارب ڈالر کی مراتے ہیں جو ہمارا اشرافیہ لے رہا تھا، پھر 600 ارب کی مزید بڑھائی۔ 600 ارب کا مطلب ہو گیا تقریباً 2 ارب ڈالر، اور مزید اس میں اضافہ کر لیں تو تقریباً جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 20 ارب پہ پہنچ گیا، 20.5 ارب ڈالر پہ۔ پھر ابھی انہوں نے اس بجٹ میں پھر مراتے بڑھائی ہیں، تو یہ میرے خیال سے 21 ارب ڈالر کی جو ہے مراتے یہ لے رہے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ ڈالرز کے اندر بجلی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ معدنیات ان اکاؤنٹیبلٹی ہے، معدنیات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ معدنیات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو مالک جہاں پہ معدنیات نکلتی ہے اس کے اندر میں وہیں پہ انالائز ہوتی ہے، وہیں کے کتنا تانبیہ ہے اس میں، کتنا سونا ہے اس میں، کتنا پیتل ہے، اور کتنی دیگر اجزاء ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں چند لوگوں کو رشوت کھلا کے۔ تو آپ خود پوچھیں، ہم اپنے ملک کو برباد کرنے والے تو ہم خود ہیں، ہمارے آپ اور ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو ہمارے طاقتور حلقے وہ ملک دشمن بنے ہوئے ہیں،
ان کے تمام ایگریمنٹس آپ دیکھ لیں ملک دشمنی کے اوپر مشتمل ہیں، ان کے تمام کام آپ دیکھ لیں ملک دشمنی پر مشتمل ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تجارت بڑھا کر ملک میں خوشحالی لائی جاتی ہے، ٹیکسز لیے جاتے ہیں، تاجر کمائے گا تو وہ ٹیکس بھی دے گا، اور دوسرا ہوتا ہے تاجر کو ٹیکس سے مار کے تاجر کو ہی دبا دو تو تاجر ملک سے فرار بھی ہوگا، تجارت چھوڑ کے دیگر کام بھی دیکھے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ تاجروں کو دباؤ، تاجروں کو برباد کرو۔ انڈسٹریز آپ کے سامنے ہیں، ہماری ہزاروں انڈسٹریاں جو بیرون ملک جا چکی ہے، اب انہوں نے ہمارے کسانوں کے ساتھ جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چینی آپ کے سامنے پہلے ایکسپورٹ کی، آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور 200 روپے کے فیگرز کے اوپر چلی گئی ہے چینی۔ 80 روپے کی جب چینی تھی اور تقریباً 100 روپے کے قریب کا پیٹرول تھا، تب مریم نہال صاحب چیخ کر بولتی تھی کہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اس کا مطلب حکمراں چور ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے دگنے سے زیادہ قیمتوں پہ لے کے گئے، اور یہ مہا چور ہیں، یہ چوروں کے نہیں ہے بلکہ یہ تو ڈکیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چور تھے تو یہ ڈکیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اشرف میمن صاحب، جو یہ ساری سچویشن ہے، وہی والی بات جو سلیم صاحب نے ابھی کہی کہ سرمایہ کار جو ہیں، سرمایہ دار جو ہیں، وہ اپنا سرمایہ لپیٹ کے اب وہ یہاں سے جانے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ ٹیکسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو یہ تو ملک کے لیے بہت زیادہ، معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں ایک تو انڈسٹریز رن کرتی ہے اور ایک اسٹیٹ رن کرتا ہے۔ آپ کی جو الائیڈ انڈسٹریز ہے اسٹیٹ کے حوالے سے، جو آپ کے آباد ہے یا ہماری دوسری جو ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ پالیسیاں جتنی بھی بن رہی ہیں وہ عوام دوست نہیں ہیں۔ جو انکریز کرنا ہو ٹیکسز کو یا لوگوں میں ریل پیل ہونی چاہیے بزنس کی، اس میں یہ رکاوٹیں بن رہی ہیں، اور اگر یہ ریئلائز نہیں کریں گے تو بہت سارے نقصانات ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں، اور بہت حد تک اس کے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں کہ ہماری معیشت پہ ہم لون پہ یا ہم قرضوں پہ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہماری کچھ تھوڑی سی فیورٹ ہو گئی ہیں باتیں جو لوگوں کو پسند آنے لگی ہیں، لیکن یہ سب وقتی طور پہ ہے۔ اصل اس کے اثرات جو ہے کچھ مہینوں کچھ دنوں میں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ ہم مشکلات میں آ جائیں گے۔ دیکھیں ابھی ڈالر جو بڑھ رہا ہے نا، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ 300 کی فیگر کراس نہ کر جائے بخدا۔ عتیق میر صاحب نے جو 4 مہینوں کا ٹائم دیا ہے وہ صحیح ہے بات، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا وہ جو چل رہے ہیں نا، یہ جو سمپٹمز ہوتا ہے نا کسی بات کا کہ بھئی وہ اثرات جو ہے اس کے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ سب فکر مند ہیں، ہر پاکستانی اس بات کو چاہتا ہے کہ یہاں کے آدمی سرخرو ہوں، لوگوں کے چہروں پہ سرخی نظر آئے، لوگوں کی رونقیں نظر آئیں، لیکن یہ جو پریشر ہے، جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ مہنگائی ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں لوگوں کا وہ رویہ نہیں ہے احتجاج کا جو کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ لوگ بیچارے روزگار سے ہی پریشان ہیں، لوگوں کی روزگار میں ہی پورا نہیں ہو پاتا۔ پہلے لوگ نکلتے تھے تو وہ بات ہوتی تھی کہ بھائی ہم اپنی بات کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف میمن صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ فیصل خلیل احمد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت شکریہ عتیق میر صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ مہتاب چاندی والا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے تبھی مسائل کا حل نکل سکے گا۔ حکومت وقت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔